Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session, we will be discussing the topic reduction of capital. यहाँ पर जो relevant section है, जहाँ से हमें start करना है, that is section 96. आइए उसका मुतालिया करते हैं. Section 96 जो है, वो क्या कहता है, क्या provisions हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिडक्शन कैसे हो सकती है शेयर कैपिटल की, किसके पास पावर है रिड्यूस करने की, कौन कंफर्म कर सकता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल को, आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज जो हैं उनका रिडक्शन में क्या रोल है. आइए इस सेक्शन का बगौर मुतालिया करते हैं. सेक्शन 96 रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द कोर्ट. अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, if so authorized by its articles, may by special resolution reduce its share capital in any way and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, may extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up, or either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by available assets, or either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid up share capital which is in excess of the needs of the company. बात ये है कि ये जो सेक्शन 96 है ये बता रहा है कि अगर आपने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो वो कैसे करना है. यहां पे बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द कोर्ट. देखिए यहां पे जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, जो सबसे डोमिनेटिंग अथॉरिटी है, जिसने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को अप्रूव करना है, वो कोर्ट है. उसके बाद बात की जा रही है कि एक जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स है और अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने उसको ऑथराइज किया हुआ है तो फिर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी तय कर सकती है कि वो अपना शेयर कैपिटल जो है उसे रिड्यूस कर सके. यहां पे जो मेथोडोलॉजी बताई गई है, उन्होंने कहा है कि आपने जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है वो कैसे करना है. एक कंपनी ये कर सकती है कि देखें उसकी शेयर कैपिटल है उसके पास और उसका शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो अनपेड है. इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है कि वो शेयर की बाद में जो रकम कंपनी को दें, कंपनी उस अनपेड कैपिटल को कैंसिल कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं और उनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है. जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने लेट्स सपोज के 8 रुपीज दे दिए हुए हैं, 2 रुपए जो हैं अभी देना है. तो कंपनी ये कह सकती है कि वो जो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है 2 रुपए वाली, वो हम छोड़ देते हैं और उस हद तक हम अपने कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं. जब ये एक्सरसाइज की जाएगी तो नेचुरली इसका इफेक्ट आएगा और मेमोरेंडम में फिर जो चेंजेस हैं वो की जाएंगी. जो शेयर 10 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल को मैं एक नया रंग दे देता हूं. आप समझे कि 100 रुपए का शेयर है और 80 रुपीज जो हैं वो पेड अप हैं, 20 रुपीज जो हैं वो अभी लेने हैं. तो कंपनी ये कह सकती है कि 20 रुपीज हम नहीं लेते, हम रिड्यूस कर देते हैं कैपिटल को और अब जो शेयर की वैल्यू है वो 80 रुपीज है. अब 80 रुपीज आप करेंगे तो नेचुरली जो इसका इफेक्ट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आएगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी तब्दीली की जाएगी इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द ऑथराइज्ड कैपिटल. दूसरा तरीकाकार यहां पर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं ईदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग लायबिलिटी. देखें, लायबिलिटी खत्म करने के साथ या लायबिलिटी खत्म करने के बगैर क्या कर रही है कंपनी. कंपनी कैंसिल कर रही है कोई पेड अप शेयर कैपिटल जो कि गुम हो चुका है या जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी जो एसेट्स हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद नहीं है. तो ये सेकंड तरीकाकार है जिसके जरिए से जो कंपनी है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल की तरफ जा सकती है. जो तीसरा तरीकाकार इन्होंने बताया है वो ये है
کہ آپ جو فلی پیڈ اپ شیئرز ہیں آپ ان کو ریڈیم کر لیں. ریڈیم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو شیئرز ہیں ان کو پیسے دے کے شیئر ہولڈر سے واپس لے لیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے کمپنی جو ہے وہ اپنے جو شیئر کیپٹل ہے اس میں ریڈکشن لا سکتی ہے. آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ مے اف اینڈ سو فار ایز از نیسسری آلٹر اٹس میمورینڈم بائی ریڈیوسنگ دا اماؤنٹ آف اٹس شیئر کیپٹل اینڈ آف اٹس شیئرز اکارڈنگلی. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کر لیا ہے تو اور اس کے نتیجے میں اگر شیئر کی ویلیو کو آپ نے ڈکریز کیا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی میمورینڈم میں آپ لے آئیں اور شیئر کی ویلیو کو اکارڈنگلی تبدیل کر لیجئے اور اس کے ساتھ جو شیئر کیپٹل کی ویلیو ہے اس کو بھی تبدیل کر لیجئے. یہاں پر جو نیکسٹ سیکشن آ رہا ہے دیٹ از سیکشن 97. اگر آپ یاد کریں میں نے آپ کو جو پچھلا سیشن تھا اس میں کچھ سیکشنز جو ہیں وہ ریڈکشن آف کیپٹل ریڈکشن آف شیئر کیپٹل سے متعلقہ پڑھائے تھے. ابھی اس سیشن میں نے بالکل بگننگ سے دوبارہ سٹارٹ لیا ہے تاکہ ایک فلو رہے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی جامع طور پر سمجھ آ جائے. نیکسٹ سیکشن جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں دیٹ از سیکشن 97. دیکھیں ایپلیکیشن ٹو کورٹ فار کنفرمنگ آرڈر. اب بات یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کر چکا دیکھیں ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف کورٹ ہے. کمپنی از ناٹ دا سول اتارٹی, کمپنی از ناٹ دا سول پاور کہ ڈسائڈ کر دے اٹ سیلف کہ ریڈکشن آف کیپٹل ہو گئی. ناٹ ایٹ آل, دس از ناٹ دا کیس. یہاں پہ کورٹ کو اپلائی کرنے کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ کمپنی اگر ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی طرف جاتی ہے تو وہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد جو اوپر میں نے آپ کو بتائی ہے 96 سیکشن میں جو بتائی گئی ہے وہ کرنے کے بعد یہ اپلائی کرے گی کورٹ کو اور کورٹ پھر اس کی کنفرمیشن اگر کرتا ہے تو ریڈکشن آف کیپٹل کی جو ایکسرسائز ہے وہ فائنل کنسیڈر کی جائے گی. ادروائز جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریڈکشن کی جو ایکسرسائز ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سیکشن 98 کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایڈیشن ٹو نیم آف کمپنی آف اینڈ ریڈیوسڈ. سیکشن 98 از سو ویری امپورٹنٹ. یہ کہتا ہے کہ اگر جو کمپنی ہے اس کی جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی جو ریکویسٹ ہے دیٹ از کنفرمڈ بائی دا کورٹ تو کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ کمپنی اپنے نام کے ساتھ آخر میں لفظ لگائے, دو لفظوں کا اضافہ کرے. وہ لفظ کیا ہوں گے؟ انورٹڈ کاماز میں یہ لفظ لکھے جائیں گے. وہ لفظ ہوں گے اینڈ ریڈیوسڈ. اب یہ اینڈ ریڈیوس کا آرڈر کیوں کوٹ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ جو پبلک ہے دوز ہو آر اسٹیک ہولڈرز آف کمپنی, دوز ہو انٹریکٹ ود کمپنی, دے مسٹ نو کہ اس کا جو شیئر کیپٹل ہے کمپنی کا وہ ریڈیوس ہو چکا ہے. اب جو سیکشن 99 ہے آپ کو یاد ہوگا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے سیشن میں پڑھایا تھا لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں. سیکشن 99 جو کہتا ہے آبجیکشن بائی کریڈیٹرز اینڈ سیٹلمنٹ آف لسٹ آف آبجیکٹنگ کریڈیٹرز. یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کمپنی کی آپ شیئر کیپٹل کی ریڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. کمپنی کا جب شیئر کیپٹل آپ ریڈیوس کریں گے تو نیچرلی جو کریڈیٹرز ہیں دے ول بی ورنگ, وہ پریشان ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ریڈیوس لائبلٹی کیوں کی جا رہی ہے شیئر ہولڈرز کی, کیونکہ انہوں نے جو کمپنی کو پیسے دیے ہوئے ہیں کا ان کے پیسوں کی گارنٹی کے طور پہ یا ان کے پیسوں کی جو پیمنٹ ہے وہ ایک سورس تھا جو کیپٹل تھا, آپ اسی کی ریڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک لسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون سے کمپنی کے کریڈیٹرز ہیں اور وہ لسٹ جو ہے وہ کمپنی جو کورٹ ہے وہ پبلش کرے گی اور ریکویسٹ کرے گی اور ڈائریکشن دے گی کہ جناب جو کریڈیٹرز ہیں جو لسٹ میں موجود ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام وہاں سے نکال دیا جائے تو وہ بھی بتا دیں, اور وہ کریڈیٹرز جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ شامل ہو جائیں تو وہ بھی بتا دیں. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سو ویری امپورٹنٹ دیٹ از سیکشن 100 سیکشن ہے جی. پاور
to dispense with consent of creditor on security being given for his debt. بات یہ ہے کہ یہ جو ہیڈنگ ہے سیکشن 100 کی، یہ بتا رہی ہے کہ کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو کریڈیٹر ہے جو کانسنٹ نہیں دے رہا، اس کا کانسنٹ لینا ضروری نہیں ہے اب اس ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے. یہ کیسے کورٹ آرڈر کر سکتی ہے اور یہ آرڈر کرنے سے پہلے کورٹ کیا ایکشنز کرے گی، آئیے اس سیکشن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں. Where a creditor entered on the list of creditors whose debt or claim is not discharged or determined does not consent to the reduction, the court may, if it thinks fit, dispense with the consent of that creditor on the company securing payment of his debt or claim by appropriating, as the court may direct, the following amount. That is to say, if the company admits the full amount of his debt or claim, or though not admitting it, is willing to provide for it, then the full amount of the debt or claim. And if the company does not admit or is not willing to provide for the full amount of the debt or claim, or if the amount is contingent or not ascertained, then an amount fixed by the court after the like inquiry and adjudication, as if the company were being wound up by the court. دیکھیں یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے، یہاں پر ایک کریڈیٹر ہے جو کہ لسٹ آف کریڈیٹرز میں موجود ہے، اور وہ جو کریڈیٹر ہے وہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے کانسنٹ نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے آئی ہیو آل دا آبجیکشنز، میں نے کانسنٹ نہیں دینا. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کورٹ جو ہے وہاں پر انٹروین کرے گا اور کورٹ جو ہے وہ وہاں پر دیکھے گا کہ کیا حل کرنا ہے اس کا. تو کورٹ جو ہے وہ کمپنی سے پوچھے گا کہ کمپنی اگر اس کریڈیٹر کو سیکور کرتی ہے کہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اسے ہر صورت میں مل جائے گی، اسے تحفظ دیتی ہے، اسے گارنٹی دیتی ہے، تو کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ جناب یہ جو کریڈیٹر ہے اب اس کا جو کانسنٹ ہے وہ لینا ضروری نہیں ہے. کورٹ اس کے کریڈیٹر کے پیسوں کے متعلق یا اس کے جو اس نے لون دیا ہوا ہے اس کے متعلق کیا آرڈر دے سکتی ہے وہ دیکھتے ہیں. کہتا ہے کہ اف دا کمپنی ایڈمٹس دا فل اماؤنٹ، دین یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا کہ کمپنی نے کیونکہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہاں ہم نے اتنے پیسے کریڈیٹر کے دینے، کورٹ کے سامنے ایڈمٹ کر لیا ہے، اور کمپنی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کریڈیٹر کو سیکور کر دیتے ہیں، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اس کی سیٹسفیکشن اس کو کر دیتے ہیں، کوئی سیکورٹی اسے دے دیتے ہیں. تو کورٹ جو ہے کورٹ یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے اب اس جو کریڈیٹر کا کانسنٹ لینا اور اس کی ریڈکشن آف کیپٹل کے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر کمپنی جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر رہی، دیر از ایشو کہ کتنے پیسے دینے ہیں یا کتنے پیسے جو ہیں اس کا والیوم کتنا ہے. یہ بات جو ہے یہ اٹ از ان لمبو. لمبو سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے ہیں، اور کمپنی جو ہے وہ ولنگ نہیں ہے پیسے دینے کے لیے، یا کمپنی اس کریڈیٹر کو سیکور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ تھوڑی سی ہائپر ایکٹیو ہو جائے گی. کورٹ جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کرے گی، اور انکوائری میں اٹ وڈ ڈیلو انٹو دا کوسچنز آف فیکٹس اور ان کے جواب ڈھونڈے گی اور ڈٹرمن کرے گی کہ کریڈیٹر جو ہے اس کی کتنی رقم جو ہے وہ کمپنی کے ذمہ واجب الادا ہے، اور پھر کمپنی جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے گی، اپنا فیصلہ بتائے گی، اور پھر اس طریقے سے کمپنی کو آرڈر دیا جائے گا کہ آپ اس کریڈیٹر کو سیکور کریں. اور جب یہ ساری ایکسرسائز ہو جائے گی تو پھر وہ جو کریڈیٹر ہے جو آبجیکشن کر رہا ہے اس کا کانسنٹ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے ضروری نہیں ہے. سیکشن 101 پر ہم جا رہے ہیں. آرڈر کنفرمنگ ریڈکشن. If the court is satisfied with respect to every creditor of the company who under this ordinance is entitled to object the reduction, that either his consent to the reduction has been obtained, or his debt or claim has been discharged, or has been determined, or has been secured, the court may make an order confirming the reduction on such terms and conditions as it thinks fit. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کورٹ کے متعلق بات کی جا رہی ہے
کہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے اس کی پٹیشن کورٹ کے سامنے آ چکی. اب کورٹ جو ہے وہ جو آرڈر ہے کنفرمیشن کا ریگارڈنگ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل وہ کیسے کرے گی. کہا جا رہا ہے اف دا کورٹ از سیٹسفائڈ، اس کا مطلب کورٹ کو سیٹسفائی ہونا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایوری کریڈیٹر آف دا کمپنی، کہ ہر وہ جو کریڈیٹر جو کمپنی کا ہے اس کے بارے میں سیٹسفائی کرنا ہے کہ جناب یہ جو شخص ہے اس نے یا تو اپنا کانسنٹ دے دیے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے، یا یہ سچویشن ہے کہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے، یا یہ سچویشن دیکھی جائے گی، کورٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گی کہ کریڈیٹرز جو ہے اس کو پیمنٹ کر دی گئی ہے، اس کی جو ڈیٹ ہے اس کے اگینسٹ اس کو پیمنٹ کر دی گئی ہے، ڈیٹ جو ہے دیٹ ہیز بین ڈسچارج. یہ سارا کام کرنے کے بعد جو ہے کورٹ جو کنفرمیشن ہے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی اس کا آرڈر پاس کر دے گی. اس کے بعد وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 102 رجسٹریشن آف آرڈر اینڈ منٹ آف ریڈکشن. The registrar on production to him of an order of the court confirming the reduction of the share capital of a company and on filing with him of a certified copy of the order and of a minute approved by the court and showing with respect to the share capital of the company as altered by the order, the amount of the share capital, the number of shares into which it is to be divided, and the amount of each share and the amount, if any, at the date of the registration deemed to be paid up on each share shall register the order and minute. بات یہ ہے کہ جناب آپ نے جو کورٹ ہے وہاں سے کنفرمیشن لے لی ہے، کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، تو وہ آرڈر جو ہے اس کی کاپی جو ہے وہ پروڈیوس کی جائے گی رجسٹرار کے سامنے، اور اس آرڈر میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی کہ کمپنی جو ہے اس نے شیئر کیپٹل کو کیسے ریڈیوس کیا ہے، شیئر کی ویلیو کیا بن گئی ہے، اور کتنا شیئر کیپٹل جو ہے وہ موجودہ ہے. یہ ساری باتیں رجسٹرار کے پاس دی جائیں گی اور رجسٹرار جو ہے اس کو رجسٹر کرے گا. سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بڑا زبردست سب سیکشن ہے. یہ کہتا ہے ریزولوشن فار ریڈیوسنگ شیئر کیپٹل ایز کنفرمڈ بائی این آرڈر آف دا کورٹ رجسٹرڈ انڈر سب سیکشن 1 شیل اٹ ٹیک افیکٹ آن سچ رجسٹریشن اینڈ ناٹ بفور. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ایک ریزولوشن آپ لائے جس میں آپ نے بات کی کہ ہم شیئر کیپٹل کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ریزولوشن ہے دیٹ از کنفرمڈ بائی کورٹ. کہتے ہیں کہ اس ریزولوشن کا ایفیکٹ کب ہوگا؟ جب کورٹ نے آرڈر کر دیا اس وقت. کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا ایفیکٹ اس وقت آئے گا جب وہ ریزولوشن اور اس کی کنفرمیشن بائی کورٹ جو ہے وہ رجسٹر کے پاس رجسٹر ہو جائے گی. اس سے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سیکشن 3 نوٹس آف دا رجسٹریشن شیل بی پبلشڈ ان سچ مینر ایز دا کورٹ میں ڈائریکٹ. دیکھیں نوٹس آف دا رجسٹریشن. اب یہ نوٹس آف دا رجسٹریشن جو ہے یہ کہاں پر پبلش کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریزولوشن لائی تھی ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے، ہم نے اسے کورٹ سے کنفرم کروایا اینڈ دین وی گاٹ اٹ رجسٹرڈ ود دی رجسٹرار. تو یہ کہ رجسٹرار کے پاس یہ جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کا ایفیکٹ ہے آرڈر جو ہے وہ رجسٹر ہو چکا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ پبلش کیا جائے گا ان سچ مینر ایز کورٹ میں ڈائریکٹ. پبلش کرنے کی بات کورٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو بھی لوگ ہیں دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان کمپنی، دوز ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز، اور جو جنرل پبلک ہے اس کو پتا چل جائے کہ جناب یہ جو ریڈکشن ہے یہ ریزولوشن سے سٹارٹ ہوئی، اس میں کورٹ انوالو ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ریڈکشن ہے یہ ساری جو ہے جو آرڈرز وغیرہ آئے ہیں یہ سارے رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں. سب سیکشن 4 دا رجسٹرار شیل سرٹیفائی انڈر ہز ہینڈ دا رجسٹریشن آف دا آرڈر اینڈ منٹ اینڈ ہز سرٹیفکیٹ شیل بی کنکلوسو ایویڈنس that all the requirements of this ordinance with respect to reduction of share capital have been complied with, and that the share capital of the company is such as is issued in the minute. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں جناب علی، آپ نے رجسٹرار کے پاس ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فائل کر دی. اس میں ریزولوشن ہے، اس میں کورٹ کا کنفرمیشن آرڈر ہے، اور رجسٹرار نے جب ان کو گو تھرو کرنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے
کہ واقعی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور لا کے مطابق ہوئی ہیں تو رجسٹرار ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا جو کہ کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ جناب تمام لیگل ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ reduction of share capital has been complied with. کہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے زمرے میں پورا کرنا ضروری ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. تو یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ کنکلوسو ایویڈنس کا آ رہا ہے. کنکلوسو ایویڈنس سے مراد یہ ہے کہ یہ فائنل ایویڈنس، اس کے علاوہ کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. Now we are heading towards section 103, minute to form part of memorandum. The minute when registered shall be deemed to be substituted for the corresponding part of the memorandum of the company and shall be valid and alterable as if it has been originally incorporated therein and shall be embodied in every copy of the memorandum issued after its registration. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو آپ نے ریزولوشن آپ نے پاس کی تھی ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی اور جو کہ کنفرمڈ بائی کورٹ ہے، اب آپ اس کو پارٹ اینڈ پارسل بنا لیجئے میمورینڈم میں اور اس کو ریپلیس کر دیجئے. ان کو جو منٹس ہیں ان کو ان جگہوں پہ لکھ دیجئے جن جگہوں پہ ان کی ضرورت ہے یا جن جگہوں پہ وہ ریلیونٹ جو ایریاز ہیں جن کے متعلق وہ ہے. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ منٹ ٹو فارم پارٹ آف میمورینڈم. سب سیکشن 2 کہتا ہے اف اے کمپنی میکس ڈیفالٹ ان کمپلائنگ ود دا ریکوائرمنٹس آف سب سیکشن 1 اٹ شیل بی لائبل ٹو اے فائن وچ میکس 10 to 50 rupees فار ایچ کاپی in respect of which default is made, and every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to the like penalty. سب سیکشن 2 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے منٹس آف ریزولوشنز جو ہیں اگر آپ نے انہیں میمورینڈم کا حصہ نہیں بنایا تو آپ کے اوپر سزا لگے گی، اور یہاں پہ جو سزا ہے وہ بڑی مائنر سی سزا ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. سیکشن 104 نیکسٹ سیکشن ہے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ سیکشن اور اس پہ ذرا کائنڈلی فوکس کیجئے گا. لائبلٹی آف ممبرز ان ریسپیکٹ آف ریڈیوسڈ شیئرز. دیکھیں آپ نے جو شیئرز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیا ہے، اب جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی لائبلٹی کتنی ہے ان ریڈیوسڈ شیئرز کے متعلق، اس ریڈیوسڈ شیئر کیپٹل کے متعلق. آئیے سب سیکشن 1 اس کا دیکھتے ہیں. A member of the company past or present shall not be liable in respect of any share to any call or contribution exceeding in amount the difference, if any, between the amount paid or, as the case may be, the reduced amount, if any, which is to be deemed to have been paid on the share and the amount of the shares as fixed by the minute. دیکھیں ریزولوشن ہے آپ لے کے آئے اور آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے شیئر کیپٹل جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. آپ نے یہ کیا کہ 100 روپیز کا شیئر تھا، آپ نے اس کو 80 روپیز کا کر دیا. 20 روپیز جو ہیں وہ آپ نے چھوڑ دیے. کہ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس وہ شیئرز تھے جن کے اوپر 20 روپے جو تھے وہ ابھی جو ہے قابل ادائیگی تھے، وہ انہوں نے اب جمع کروانے تھے، وہ انہوں نے کمپنی کو پے کرنے تھے. اب اگر جب کہ شیئر کیپٹل ریڈیوس ہو چکا ہے، کیا کمپنی ان کو کال دے سکتی ہے کہ وہ جو 20 روپیز ہیں ہمیں دے دیجیے؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں اب ان کی لائبلٹی ان 20 روپیز کے متعلق جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتی، وہ ایکسٹنگوش ہو چکی ہے. اب یہ جو اصول ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا. پرووائڈیڈ دیٹ اف اینی کریڈیٹر اینٹائٹلڈ ان ریسپیکٹ آف اینی ڈیٹ اور کلیم to object to the reduction of share capital is by reason of his ignorance of the proceedings for reduction or of their nature and effect with respect to his claim not entered on the list of creditors. And after the reduction, the company is unable, within the meaning of the provisions of this ordinance with respect to winding up by the court, to pay the amount of his debt or claim. Then, کیا ہوگا؟ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے ساری ایکسرسائز ریڈکشن آف کیپٹل کی کر لی، ریزولوشن پاس کر لی،
جو آبجیکٹنگ کریڈیٹرز تھے ان کی لسٹ فائنلائز ہو گئی. اس کے علاوہ آپ نے جو کنفرمیشن تھی ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی وہ کورٹ سے لے لی. اب یہ ہو گیا کہ اس ساری ایکسرسائز کے بعد ایک کریڈیٹر اور آ گیا. وہ کہتا ہے جناب مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے اس کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور لسٹ آف کریڈیٹرز جو ہے وہ اسٹیبلش کی جا رہی ہے, مینٹین کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر سکروٹنیز ہو رہی ہیں اور کریڈیٹرز کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے اور کورٹ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے زمرے میں اپنی ایکسرسائز کر رہی ہے پاورز کی. کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے. تو اب کیا سچویشن ہوگی اگر ایسا کریڈیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دے آن گڈ گراؤنڈز کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اور کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کر لے. تو اب اس کریڈیٹر کو آپ نے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے؟ اس کریڈیٹر کے جو اس کی جو لون اس نے دیا ہوا ہے کمپنی کو اس کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. دین ایوری پرسن, کون لوگ دیں گے, کون لوگ اس کو سیٹسفائی کریں گے, کون لوگ اس کے ڈیٹس کی پیمنٹ کریں گے. کہا جا رہا ہے دین ایوری پرسن who was a member of the company at the date of the registration of the order for reduction and minute shall be liable to contribute for the payment of that debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced to be wound up on the day before that registration. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے لوگ جو کہ ڈیٹ آف رجسٹریشن آف دی آرڈر آف دی کورٹ ریگارڈنگ دی کنفرمیشن آف ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو لوگ موجود تھے وہ لوگ جو ہیں وہ کانٹریبیوٹریز ہوں گے اور وہ جو ہیں وہ پیسہ دیں گے, وہ پیسے کی کانٹریبیوشن کریں گے ان آرڈر ٹو سیٹسفائی دیٹ پرٹیکولر کریڈیٹر. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کتنے پیسے دیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ ان کے زمرے میں تھی, ان کے حصے میں جتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ تھی اتنے پیسے دیں گے, اس سے زیادہ وہ پیسے نہیں دیں گے. دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ہو گئی. 100 روپے کا شیئر تھا, آپ نے 80 روپے کا کر دیا. 20 روپے کی لائبلٹی آپ نے شیئر ہولڈرز کے ذمے جو تھی وہ چھوڑ دی. ریڈکشن کا کام ہو چکا, ریڈکشن کی ایکسرسائز ہو چکی, سارا پروسیس ہو چکا کہ ایک دم کوئی کریڈیٹر یا کریڈیٹرز جو ہیں وہ سرفیس ہو جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں اور بڑی ایک جسٹیفائڈ پلی کورٹ کے سامنے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی ور ٹوٹلی اگنورڈ آف دا پروسیس. تو کورٹ ان کو انٹرٹین اگر کر لیتی ہے تو اب ان کے ڈیٹ کی جو سیٹسفیکشن کے لیے کانٹریبیوشنز ہے وہ ان شیئر ہولڈر سے لی جائے گی جو کہ ایٹ دا ٹائم آف دا رجسٹریشن آف دا ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو تھے وہ موجود تھے. اور وہ کتنے پیسے دیں گے؟ بھئی جتنی لائبلٹی ان کی اس وقت بنتی تھی وہ اتنے ہی پیسے دیں گے. لیٹ سپوز 20 روپیز کی لائبلٹی تھی تو 20 روپیز سے وہ زیادہ کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 105, پینلٹی آن کنسیلمنٹ آف نیم آف کریڈیٹر. سزا اگر کمپنی جو ہے کسی کریڈیٹر کا نام جو ہے وہ چھپائے رکھتی ہے, سرفیس نہیں کرتی, بتاتی نہیں ہے ان دا پروسیس آف ریڈکشن آف شیئر کیپٹل. یہاں پہ 105 سیکشن کہتا ہے اف اینی آفیسر آف دا کمپنی willfully conceals the name of any creditor entitled to object to the reduction or willfully misrepresents the nature or amount of the debt or claim of any creditor, or if any officer of the company abets any such concealment or misrepresentation as aforesaid, every such officer shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. یہ سیکشن جو ہے سیکشن 105 جو ہے یہ بڑی ریگرس پینلٹی لگا رہا ہے, بڑی ریگرس پنشمنٹ لگا رہا ہے. اور کیوں لگا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ کریڈیٹرز جو ہیں دے آر اسٹیک ہولڈرز آف دا کمپنی, اور کریڈیٹرز جو ہیں دے ہیو آل دا پاور ٹو آبجیکٹ دا ریڈکشن آف شیئر کیپٹل. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک آفیسر ہے جو ولفلی کنسیل کر رہا ہے. ولفلی سے مراد ہے کہ جان بھی رہا ہے اور ارادتاً چھپا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کمپنی کا کریڈیٹر ہے اور اس کو اگر ہم نے بتا دیا تو یہ ہمیں ریڈکشن آف شیئر کیپٹل نہیں کرنے دے گا. تو یا وہ یہ کر رہا ہے کہ بتا تو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو شخص ہے یہ کریڈیٹر ہے, لیکن وہ مس ریپرزینٹ کر رہا ہے, مس اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے.
تو ایسا جو آفیسر جو ہے جو کنسیل کر رہا ہے کریڈیٹر کا نام، یا جو کریڈیٹر ہے اس کے کریڈٹ کی اس نے کریڈٹ دیا ہوا ہے کمپنی کو، اس کی نیچر کے متعلق کوئی مس اسٹیٹمنٹ کر رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو سزا ہو سکتی ہے، اور سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ سزا 1 سال کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ آفیسر آف دا کمپنی ہے اور وہ ابیٹ کرتا ہے، یہ ابیٹ کا جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلط کام کرنے میں مدد دینا۔ جو ایک آفیسر آف دا کمپنی دوسرے آفیسر آف دا کمپنی کو ابیٹ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے کسی کریڈیٹر کے نام کو کنسیل کرنے میں، یا کسی کریڈیٹر کے جو کریڈٹ دیا ہوا ہے اس کے اسٹیٹ آف افیئرس کو مس ریپرزینٹ کرنے میں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ 1 سال کی امپریزنمنٹ ہے، اور امپریزنمنٹ سے مراد ہے گوئنگ بیہائنڈ دا بارس، جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ بڑی ریگرس پنشمنٹ یہاں پہ لگائی گئی ہے، اور یہ جو ریگرس پنشمنٹ ہے، جو والیوم آف پنشمنٹ ہے، وہ بڑا کلیئر کر رہا ہے کہ ریڈکشن آف کیپٹل میں جو کریڈیٹرز ہیں ان کا کتنا پیوٹل رول ہے۔ نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 106، پبلیکیشن آف ریزنز فار ریڈکشن۔ In the case of reduction of share capital, the court may require the company to publish in the manner specified by the court the reasons for reduction or such other information in regard thereto as the court may think expedient, with a view to giving proper information to the public, if the court thinks fit, the causes which led to the reduction. یہاں پر یہ جو 106 سیکشن ہے یہ اپیرنٹلی جو ہے اٹ از ان دا فیور آف دا پبلک، کہ پبلک جو ہے اس کو انفارم کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک جو کمپنی ہے وہ شیئر کیپٹل جو ہے اس کو ریڈیوس کیوں کر رہی ہے۔ دیکھیں فلاسفیکلی اسپیکنگ یہ جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوجنٹ ریزنز ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ریزنز ہونی چاہیے ایز ٹو وائی کمپنی از ہیڈنگ ٹوورڈز ریڈکشن آف شیئر کیپٹل۔ تو یہاں پہ کورٹ جو ہے اس کو پاور دی گئی ہے کہ کورٹ کمپنی کو آرڈر کر سکتی ہے کہ کس طرح کس طریقے سے کس مینر میں آپ لوگوں کو بتائیں۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، گیونگ پراپر انفارمیشن ٹو دا پبلک، کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ریڈکشن آف شیئر کیپٹل۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کمپنی کا ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ پبلک سے ڈیولپ کروایا جا رہا ہے، اور کورٹ کو اس سلسلے میں پاور دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے اٹ از سو ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹچی ایشو ان کمپنی لا۔ نیکسٹ سیکشن از سیکشن 107، انکریز اینڈ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ان کیس آف a company limited by guarantee having a share capital۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ شیئر کیپٹل کو انکریز کر رہے ہیں یا ریڈیوس کر رہے ہیں، اور کمپنی کون سی ہے؟ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے، اور اس کے جو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اس کے پاس شیئر کیپٹل ہے۔ A company limited by guarantee may, if it has a share capital and is so authorized by its articles, increase or reduce its share capital in the same manner and subject to the same conditions in and subject to which a company limited by shares may increase or reduce its share capital under the provisions of this ordinance۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور اس میں شیئر کیپٹل ہے، وہ اپنے شیئر کیپٹل کو انہانس کیسے کر سکتی ہے اور ریڈیوس کیسے کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر بڑا اسٹریٹ فارورڈلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کمپنی وہی میتھڈالوجی استعمال کرے گی شیئر کیپٹل کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا انہانس کرنے کے لیے جو میتھڈالوجی ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر انڈر دس آرڈیننس استعمال کرتی ہے یا فالو کرتی ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ویریشن آف شیئر ہولڈرز رائٹس ہے۔ یہ جو اب تک میں نے آپ سے ساتھ بات کر دی ہے اس میں جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ہے اس کا ٹاپک کنکلوڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ناؤ دا نیکسٹ ٹاپک از ویریشن آف شیئر ہولڈرز رائٹس۔
تو بات یہ ہے کہ لفظ ویریشن کیا چیز ہے. یہاں پر جو سب سیکشن 6 ہے وہ بتا رہا ہے کہ ویریشن سے کیا مراد ہے. دا ایکسپریشن ویریشن انکلوڈز ایبروگیشن, ریووکیشن اور انہانسمنٹ. کہ شیئر ہولڈرز کے رائٹس ہیں, ان کی کینسلیشن, ان میں تخفیف کر دینا, ان کو کمی کر دینا یا ان کو کینسل کر دینا, یا دوسرا لفظ ہے انہانسمنٹ کر دینا. کہ شیئر ہولڈرز کے رائٹس ہیں اور ان کے ساتھ ایگزٹنگ رائٹس کے ساتھ اور نئے رائٹس کا اٹیچ کر دینا. یہ سیکشن 108 جو ہے اٹ ڈیلز ود دا ویریشن آف شیئر ہولڈرز رائٹس. کہ اگر شیئر ہولڈرز ہیں, ان کے رائٹس ہیں, اگر آپ ان میں کمی کرنا چاہتے ہیں یا رائٹس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ کو انہانس کرنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیجر استعمال ہوگا. یہاں پہ ریلیونٹ سیکشن جو ہے دیٹ از سیکشن 108. ویریشن آف شیئر ہولڈر رائٹس. The variation of the rights of shareholders of any class shall be effected only in the manner laid down in section 28. دیکھیں اس سیکشن میں جو سیکشن 28 ہے اس کا ریفرنس دے دیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شیئر ہولڈرز کے رائٹس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا آپ ایک خاص کلاس آف شیئرز کے رائٹس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو سیکشن 28 میں جو پروسیجر بتایا گیا ہے آپ کو وہ فالو کرنا پڑے گا. آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سیکشن 28 کیا کہتا ہے. سیکشن 28 جو ہے یہ آلٹریشن آف آرٹیکلز کے متعلق بات کرتا ہے اور یہاں پر جو ہماری ریلیونس ہے وہ اس کے پروویزو کے ساتھ اٹیچ ہے. آئیے دیکھتے ہیں پروویزو کیا کہتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر سچ آلٹریشن افیکٹس دا سبسٹینٹیو رائٹس اور لائبلٹیز آف ممبرز اور اے کلاس آف ممبرز اٹ شیل بی کیریڈ آؤٹ not less than 3/4 of the members or of class of members affected by such alteration as the case may be, personally or through proxy vote for such alteration. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے کہ یہ جو پروویزو ہے سیکشن 28 کا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے شیئر ہولڈرز کے رائٹس میں اگر آپ نے تبدیلی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان شیئر ہولڈرز کے جو 3/4 ہیں ان کی رائے جو ہے وہ لے لیں. اگر 3/4 جو ہیں وہ رائے دے دیتے ہیں تو آپ یہ ویریشن کر سکتے ہیں, اگر ادروائز وہ ویریشن نہیں ہو سکتی. تو سیکشن 108 کہہ رہا ہے ویریشن کرنا ہے رائٹس میں تو سیکشن 28 میں جو آلٹریشن آف آرٹیکلس ہے اس کا پروویزو جو ہے دیٹ از سو ویری امپورٹنٹ. Now we are heading towards subsection 2 of 108. Not less than 10% of the class of shareholders who are aggrieved by the variation of their rights under subsection 1 may within 30 days of the date of the resolution varying their rights apply to the court for an order cancelling the resolution. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب 3/4 نے ریزولوشن پاس کر دی کہ رائٹس جو شیئر ہولڈرز کے ہیں وہ بدل دیے جائیں. یہاں پر جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں اور دے آر ڈسسیٹسفائیڈ ود دا ویریشن آف رائٹس, دے ہیو سم آبجیکشنز آن ویریشن آف رائٹس, دین دے مے گو ٹو کورٹ آف لا اور وہاں جا کے وہ آبجیکشن جو ہے فائل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کب کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریق سے ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی ہے اس ریزولوشن کے 30 days کے اندر دے میں گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ فائل دیئر آبجیکشن. اب یہاں پر ایک اور بات ہے, یہ مائنورٹی شیئر ہولڈر ہیں, ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ناٹ لیس دین 10% آف دا کلاس آف شیئر ہولڈرز. ایک خاص کلاس آف شیئر ہولڈر جو ہیں ان کے 10% جو ہیں اگر وہ یونینیمسلی آبجیکشن فائل کریں گے تو وہ جو آبجیکشن ہے وہ کورٹ کے سامنے ویلڈ ہوگا, ادروائز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پرووائڈیڈ دیٹ دا کورٹ شیل ناٹ پاس سچ این آرڈر unless it is shown to its satisfaction that some facts which would have had a bearing on the decision of the shareholders were withheld by the company in getting the aforesaid resolution passed, or having regard to all the circumstances of the case, that the variation would unfairly prejudice the shareholders of the class represented by the applicant. اب آپ دیکھیں کہ جو ریزولوشن ہے
ویریشن آف رائٹس کے لیے وہ پاس ہونا ضروری ہے، اور 3/4 آف دا میجورٹی جو ہے اس کا کانسنٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر ایک خاص کلاس آف شیئرز جو ہے ان سے متعلق کوئی ریزولوشن لائی گئی ہے تو اس خاص کلاس آف شیئرز کے 10% جو ہیں وہ فائل کر سکتے ہیں آبجیکشن کورٹ کے پاس، اور کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ جو ویریشن کی ریزولوشن ہے اس کو کینسل کیا جائے. یہاں پر جو پروویزو اٹیچ کیا وہ یہ کہ کورٹ کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ اس ریزولوشن کی کینسلیشن کا آرڈر نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر لیں کہ کوئی بہت امپورٹنٹ فیکٹس جو تھے وہ کمپنی نے چھپائے ہیں، اور یہ ان کا چھپانے کی وجہ سے جو ہے وہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس افیکٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ آرڈر جو کرتا ہے ریزولوشن کی کینسلیشن کے لیے، اس کے لیے کوئی کوجنٹ ریزن جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو دینا ہے جو آبجیکٹ کر رہے ہیں ویریشن آف رائٹس کو. سب سیکشن 3 کہتا ہے جی این ایپلیکیشن انڈر سب سیکشن 2 may be made on behalf of the shareholders entitled to make it by such one or more of their members as they may authorize in writing on this behalf. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو 10% لوگ ہیں کیا ان کا سب کا کورٹ کے سامنے جانا ضروری؟ تو کہا جا رہا ہے نہیں، وہ کسی ایک کو یا کسی 2 شخص کو آتھورائز کر دیں تو وہ جا کے ان کے بہاف پر کورٹ کے سامنے جو ہے وہ آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں اور کورٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. سب سیکشن 4 ویریشن آف رائٹ کر دی آپ نے. کہہ رہے ہیں کہ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اگر ریزولوشن کے اگینسٹ کوئی آبجیکشن کلاس آف شیئرز 10% آف دا کلاس آف شیئرز نے فائل کر دی ہے تو فائنل اتھارٹی کون سی ہے؟ کہا جا رہا ہے دا ڈیسیژن آف دا کورٹ آن اینی سچ ایپلیکیشن شیل بی فائنل. تو کہا جا رہا ہے کہ کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ فائنل ڈیسیژن ہے، اس کا ڈیسیژن چیلنجیبل نہیں ہے. Next, subsection 5, the company shall, within 50 days after the service on the company of an order made on any such application, forward a copy of the order to the registrar. If default is made in complying with the provision, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be liable to a fine which may extend to 200 rupees for each day during which the default continues. دیکھیں، آپ نے ریزولوشن پاس کر دی. ریزولوشن میں یہ کہا کہ شیئر ہولڈرز کے رائٹس کو ویری کرنا ہے. اگر ایک خاص کلاس آف شیئر ہولڈرز کے متعلق ویریشن ہے تو وہ کلاس آف شیئر ہولڈرز جو ہیں اگر ان میں سے 10% جو ہیں وہ چاہیں تو کورٹ کے سامنے آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ سارے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کوجنٹ ریزن کورٹ کے پاس آتی ہے تو کورٹ اس کے اوپر آرڈر دے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ یہ جو ریزولوشن آپ نے پاس کی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب یہ جو سب سیکشن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے اور جب کورٹ کو وہ کمپنی کو کورٹ کا آرڈر مل جاتا ہے تو اٹ از بائنڈنگ آن دا کمپنی کے ود ان 15 days فرام دا ریسیونگ آف دا آرڈر اس کو ریکارڈ کرے اور اس کی کاپیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرے. سب سیکشن 6 جو ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے ویریشن، اس میں انکلوڈ ہے ایبروگیشن، ریووکیشن اور انہانسمنٹ. یہ ایبروگیشن اور ریووکیشن جو ہے دونوں ایک ہی میننگ دیتے ہیں. ان کا میننگ ہے کینسلیشن اور انہانسمنٹ کا مطلب ہے بڑھانا. سب سیکشن 7 کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں بھی ایک کراس ریفرنس ہے. Section 5 of the Limitation Act 1908 shall apply to an application made under subsection 2. یہاں پر جو لمیٹیشن ایکٹ ہے 1908 کا اس کی طرف ریفرنس دیا گیا اور اس کے سیکشن 5 کو کہا گیا کہ وہ فالو کریں اور کہا گیا کہ سیکشن 5 اپلائی ہوگا اس ایپلیکیشن کے اوپر جو آپ 108 سیکشن کے سب سیکشن 2 کے تحت فائل کر رہے ہیں. سب سیکشن 2 میں انہوں نے 30 days دیے کہ ریزولوشن پاس ہو جائے تو 30 days کے اندر جو ہے آبجیکشن کورٹ کے سامنے فائل کیا جا سکتا ہے. اب یہ 30 days جو ہیں کیا یہ فائنل ڈیز ہیں؟ اس سے زیادہ کیا دن نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک کوشچن آف لا ہے. جو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں پہ جو لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے اس کا سیکشن 5 دیتا ہے. آئیے آج کراس ریفرنس کے طور پہ اس بک کو کھولتے ہیں. یہ ہے لمیٹیشن ایکٹ. اس میں
جو سیکشن 5 ہے اس کو بغور پڑھتے ہیں. سیکشن 5 کہتا ہے جی ایکسٹینشن آف پیریڈ ان سرٹن کیسز. An appeal or application for a revision or a review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed therefore. When the appellant or applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. یہ جو سیکشن 5 ہے دا لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا، یہ یہاں پہ ریلیکس کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو بات کی گئی تھی کہ آپ نے آبجیکشن فائل کرنا ہے تو ود ان 30 days فرام دا ڈیٹ آف پاسنگ آف دا ریزولوشن آپ نے فائل کرنا ہے. تو 30 days جو ہے وہ ریلیکس کر رہا ہے کہ 30 days کا ٹائم جو ہے یہ ریلیکس کیا جا سکتا ہے. اور اگر جو ایپلانٹ ہے یا جو ایپلیکینٹ ہے وہ کورٹ کو سیٹسفائی کر دے کہ یہ 30 days جو ہیں اس میں ہم فار سرٹن کوجنٹ ریزنس ہم ایپلیکیشن جو ہے وہ فائل نہیں کر سکے. ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی آر فنشڈ ود آر ٹاپک ویریشن آف شیئر ہولڈر رائٹس. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. دیکھیں ریڈکشن آف شیئر کیپٹل میں نے آپ کو آج پڑھایا. ریڈکشن آف شیئر کیپٹل از ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے یہ کمپنی کی لائف میں ایک بڑا ایونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیپٹل کو ریڈیوس کرنا، کیپٹل کو انہانس کرنا، یہ کمپنیز میں ہوتا رہتا ہے. ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے اور بہت ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں آرڈیننس کی ان کو بڑا کیئرفلی جو ہے وہ فلفل کیا جاتا ہے. ریڈکشن آف شیئر کیپٹل میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو کورٹ ہے اس کا بڑا پیوٹل رول ہے اور کمپنی جو ہے اس کے آرٹیکلز کا بڑا پیوٹل رول ہے. اور کمپنی جو ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آتی ہے. ریزولوشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے کہ ریزالو کر لیا جاتا ہے، طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور ریزولوشن جو ہوتی ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہوتی ہے. تو جب بھی ریزولوشن جو ہے وہ ڈرافٹ کی جاتی ہے ریگارڈنگ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل تو بہت دھیان کیا جاتا ہے، بڑی کیئرفل طریقے سے جو ہے وہ اس کی منٹس ہیں یا اس کے پرٹیکولرز ہیں یا کانٹینٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہی ریزولوشن کی جو ڈاکومنٹ ہے اسی نے ہی آگے فارورڈ ہونا ہے اور اس نے کمپنی کرنا ہے جو آپ پٹیشن کورٹ کو کرتے ہیں کہ آرڈر کیجئے اور کنفرم کیجئے کہ ہماری جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جو ہے وہ آپ نے منظور کر دی ہے. کورٹ کا رول بھی بڑا پیوٹل ہے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل میں. کورٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس دیتی ہے، بڑا دھیان کرتی ہے کریڈیٹرز آف کمپنی کے بارے میں. کریڈیٹرز آف کمپنی کی لسٹ کا تعین کرتی ہے، لسٹ کو پبلش کرتی ہے اور پبلش کرنے کے بعد یہ اپورچونٹی دیتی ہے کہ وہ کریڈیٹر جو لسٹ میں شامل ہیں اگر وہ نہیں لسٹ میں شامل ہونا چاہتے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں لسٹ کو، اور جن کا نام نہیں شامل کیا گیا وہ آ سکتے ہیں اور لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. تو سیکشن 100 کو بڑے دھیان سے پڑھیے گا. پاور ٹو ڈسپینس ود کانسینٹ آف کریڈیٹر آن سیکورٹی بینگ گیون فار ہز ڈیٹ. اچھا، آپ کے ساتھ ایک اور بات کرنی تھی. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک ہم مور دین 100 سیکشنز جو ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے پڑھ چکے ہیں. آپ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بک ہے. آپ بک نہ سمجھیں، اس کو ڈکشنری سمجھ لیں، تھیسورس سمجھ لیں، لیکزیکون سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ بلیکس لا ڈکشنری جو ہے وہ ضرور اپنے پاس رکھا کریں. اس کا سافٹ ورژن لے لیں یا ہارڈ بائنڈنگ میں لے لیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا ٹول ہے. جہاں کہیں کوئی لفظ، کوئی ٹرم، کوئی جارگن، کوئی فریز آ جاتا ہے آپ بلیکس لا ڈکشنری کو کنسلٹ کیا کریں. نیکسٹ جو آپ کے ساتھ میں نے ٹاپک ڈسکس کیا نا جی وہ تھا ویریشن آف شیئر ہولڈرز رائٹس. کمپنی کی لائف میں یہ بھی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. کبھی شیئر ہولڈرز کے رائٹس جو ہیں وہ انہانس کر دیے جاتے ہیں، کبھی شیئر ہولڈرز کے رائٹس جو ہیں وہ ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں.
تو اس کا بھی پروسیس میں نے آپ کے ساتھ بتا دیا. یہاں پہ آپ کو بتایا کہ سیکشن 28 جو ہے ویریشن آف رائٹس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور سیکشن 28 میں جو پروسیس دیا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ویریشن آف رائٹ کا جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 108. پھر اسی سیکشن میں آپ کو میں نے بتایا کہ ریزولوشن آپ نے پاس کر دی ہوئی ہے, اور اگر اس ریزولوشن کے اوپر کسی کو آبجیکشن ہے تو 10% آف دا پرٹیکولر کلاس آف شیئر ہولڈرز جو ہیں دے میں گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ فائل دیئر آبجیکشنز. اور اس کے متعلق میں نے یہاں پر جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ آج ہم نے ایک کمپنیز آرڈیننس 1984 تو پڑھا ہی پڑھا, اس کے ساتھ یہاں پہ کراس ریفرنس ہوا اور ہم دا لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں گئے اور ہم نے وہاں سیکشن 5 پڑھا. یہ جو کراس ریفرنسنگ ہے یہ بھی جو لا پڑھنے والے لوگ ہیں, لا سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو آنی چاہیے. اب میں آپ کے ساتھ جو کوٹیشن ہے ان آرڈر ٹو انہانس یور وزڈم وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو کوٹیشن ہے یہ ایرسٹوٹل کی کوٹیشن ہے. کہتے ہیں آئی ہیو گینڈ دس فرام فلاسفی دیٹ آئی ڈو وداؤٹ بینگ کمانڈیڈ وٹ ادرز ڈو اونلی فرام فیئر آف دا لا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاسفی سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو لاز ہیں ان کو ڈر سے فالو نہیں کرتا, بلکہ میں فلاسفیکلی جو ہے اس نہج پر ہوں, اس سمجھ کے لیول پہ ہوں کہ میں لاز کو سمجھ کے فالو کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ لاز جو ہیں ان کے یہ فوائد ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں جو فلاسفیکلی لاز کو نہیں سمجھتے وہ لاز کو فالو کرتے ہیں فیئر کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ فلاسفی کو بڑی امپورٹنٹ دے رہا ہے, بڑی امپورٹنس دے رہا ہے. تو میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ لاز کو فلاسفیکلی سمجھیں اور ان کو فیئر اور پنشمنٹ کے خوف سے فالو نہ کریں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.